अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जनाब दरख्वास्त दायर कर दी गई है, शिकायत दर्ज करा दी गई है, जिसके बाद एक नई सूरत हाल का सामने आने का इम्कान पैदा हो गया है। और ये सूरत हाल माजी की निस्बत ज़रा ज़्यादा संगीन हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद के रास्ते के अंदर बहुत बड़ी रुकावटें पैदा हो गई हैं। और यही वजह है जिसने हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक ऐसी खलीज को पैदा कर दिया है जिसको पाटने की हर एक तरफ से जो कोशिश है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच की तरफ से पंजाब में इंतखाबात कराने के हवाले से किए जाने वाले फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए की मुंतकली के लिए आज आखिरी दिन है। और कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से जवाब देना मकसूद है और पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि जनाब वो बताए कि उसके अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से किसी तरह का कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन कमीशन को जो मतलूबा फंड्स हैं वो प्रोवाइड करे। और इस हवाले से वफाकी काबीना का आज भी एक अहम तरीन इजलास हुआ है और उस इजलास के बाद जो मामला है उसको रेफर कर दिया गया है पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट ने इस सारे मामले पर दिखा दिया है ठेंगा, अंगूठा दिखा दिया है। और इसका मतलब यह है कि ये सारी की सारी लड़ाई अब ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो इंकशाफ है वो बहुत ही ज़्यादा संगीन इंकशाफ है। ये आपके सामने पेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस इंकशाफ में इस बारे में ज़िक्र किया गया है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस यानी जनाब उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से जो एक राब्ता है, बताया ये जा रहा है मोस्ट रिपोर्टेडली कि जनाब ये राब्ता किया गया है। और इस राब्ते का जो महवर है वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता किया है। और उस राब्ते के अंदर कुछ मामलात पर उनको जो है उनकी पोजीशन इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन जानने की कोशिश की गई है। बताया गया है जो इंकशाफ हुआ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा ये इंकशाफ किसकी तरफ से हुआ। जो इंकशाफ हुआ है उस इंकशाफ के मुताबिक जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर मोस्ट जज हैं यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल ये जो 3 रुकनी बेंच था, जिसके अंदर तीसरे जज थे जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जिस दिन इनकी तरफ से यानी 15 मार्च को इनकी तरफ से फैसला किया गया था जिसके ज़रिए 184 क्लॉज 3 पर अमल दरामद रोक दिया गया था। और यह कहा गया था कि जनाब इस आर्टिकल के तहत जो अज खुद नोटिस हैं उसके ऊपर कोई बेंचेस नहीं बनेंगे, बल्कि इस कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। ठीक उस टाइम जिस वक्त ये फैसला किया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से राब्ता किया गया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से। और इस राब्ते के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगी थी कि जनाब ये एक जो सिचुएशन है हमें इस सिचुएशन से बचाएं और इस सिचुएशन के जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। एक वकील हैं लाहौर के मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब, ये वही मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब हैं जिनकी तरफ से जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर दर्ज कराई गई थी। मियाँ दाऊद एडवोकेट की तरफ से एक ये जो इंकशाफ है सामने आया है और उन्होंने इस हवाले से ज़िक्र किया है एक जो है शो के दौरान। और इस शो में मियाँ दाऊद एडवोकेट ने चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को चैलेंज किया है, ये कहते हुए कि अगर आप समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं, यानी ये जो इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया या जो इंकशाफ उन्होंने आयद किया कि उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता किया गया, तो मियाँ दाऊद साहब ने चैलेंज किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब अगर मैं गलत हूँ या मेरी बात दुरुस्त नहीं है तो आप भरी अदालत में सबके सामने कुरान करीम पर हल्फन कह दें कि ये गलत है। और अगर आपने ऐसा कह दिया तो उसके बाद आप मुझे जो भी सज़ा देंगे वो मैं कबूल करूँगा और उस सज़ा के ऊपर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की जाएगी। ये जो इंकशाफ आया है मियाँ दाऊद साहब की तरफ से, ये बहुत ही ज़्यादा
امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر جس عدالتی شخصیت کے بارے میں یہ ریمارکس ان کی طرف سے آئے ہیں، یہ اس معاملے کو اور زیادہ جو ہے وہ سنگین بنا دیتے ہیں. لیکن ان کی اس بات کو ہم یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ایک جھلک، اسی بات کی ایک جھلک ہمیں کل ایک ٹاک شو میں نظر آئی، جہاں پر فواد چودھری صاحب کے بھائی فیصل چودھری صاحب وہ ایک ٹاک شو میں موجود تھے، اور وہاں پر جو ہے ایکسپریس ٹریبیون کے جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں حسنات ملک صاحب، وہ ان کے ساتھ اس ٹاک شو کے اندر موجود تھے. اب فیصل چودھری صاحب نے وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے حسنات ملک صاحب سے ایک سوال پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت یہ جو عدلیہ کے اندر یہ جو محاذ آرائی چل رہی ہے، اس محاذ آرائی کی وجہ کیا ہے، اور آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا کہ یہ جو سچویشن ہے، اور خاص طور پر جو ججز ہیں جو کیمپ میں شامل ہیں، یہ لفظ استعمال کیے گئے وہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، تو ان کو اتنی جلدی کیا ہے؟ جس پر حسنات ملک صاحب کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ کچھ لوگوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر سپٹمبر سے پہلے، یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی ہے، تو پھر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس کے منصب پر فائز ہونے سے روکنے کے لیے کچھ گیم بنا سکتے ہیں، کچھ سازش رچا سکتے ہیں، ان کو کچھ اس طریقے سے سچویشن کو گھمبیر کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہو جائیں، یا اس طرح کا بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے اقتدار میں آنے کے بعد پی ٹی آئی کے، کہ وہ موجودہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس کے اندر توسیع کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کر دے. مثال دیتا ہوں کہ اگر ریٹائرمنٹ کی عمر بنتی ہے 60 سال تو اس کو بڑھا کر 64 سال کر دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں جسٹس جو ہیں عمر عطاب بندیال صاحب، ان کو بھی 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، اور اس چکر کے اندر بہت سارے ججز جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اب جب یہ والی بات آتی ہے سامنے، تو پھر فیصل چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں فواد چودھری صاحب، وہ اس کلپ کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں، اور ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ اب آپ کو حقیقت سمجھ میں آ گئی ہوگی، اب آپ کو اصل وجوہات کا پتہ چل گیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت وجہ تنازع ہیں ان کے بقول، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سپٹمبر سے پہلے اقتدار میں نہ آئے، اور اس سے پہلے ہی جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کا پتہ صاف ہو جائے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاہب اوپر آ جائیں. اور اسی حوالے سے ان کا یہ ماننا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اس کے ذریعے ہی کچھ نہ کچھ راہ ہموار ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے اندر جو موجودہ محاذ آرائی ہے، اس کے پس پردہ کچھ اور محرکات بھی ہیں. اور اس گیم کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں خود پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جناب نئے پلیئرز جو ہیں اس کے اندر گیم کے اندر شامل ہو رہے ہیں، جیسے حکومت ہے، جیسے مسلم لیگ نون ہے، اور وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو 4 ججز ہیں، جس میں مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، مسٹر جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب ہیں. تو ان 4 ججز کو اس طرح کا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ موجودہ جو فریق دوسرا مخالف ہے اس کا یہ دشمن نمبر 1 ہے. اور جب یہ خبر سامنے آتی ہے کہ جناب جو ایک شکایت ہے وہ درج کرا دی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کے خلاف، اور باقی جو 3 ججز ہیں مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اور جسٹس مزار، تو پھر ان خدشات کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ تمام دوست جو انسائٹ کے ریگولر ویورز ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ میں نے آج سے 4 دن پہلے بھی آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایک کمیٹی بن گئی ہے. اور کل بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر جو بریفنگ ہے وہ دی گئی ہے ان 4 جج صاحبان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے، اور اسی فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ شکایت صدر صاحب کے ذریعے باضابطہ طور پر حکومت پاکستان کو فریق بنائے بغیر دائر کی جائے گی، کیونکہ اگر یہ صدر صاحب کے آفس کو استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کے بھی کچھ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. جس کے بعد یہ جو شکایت ہے یہ درج کرا دی گئی ہے سردار سلمان ڈوگر
ایڈوکیٹ کی طرف سے، اور اس درخواست کے اندر یعنی ان شکایات کے اندر موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال سمیت ان 4 ججز کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ چاروں ججز مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہوں نے آرٹیکل 209 کی خلاف ورزی کی ہے۔ غلام محمود ڈوگر اور صوبائی انتخابات کیس میں یہ جو ججز کا مس کنڈکٹ ہے ان کے مطابق یہ بہت واضح ہے۔ اب چونکہ یہ جو سچویشن ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اسی دوران چونکہ یہ فیصلے کے لیے عمل درآمد کا آج آخری دن ہے، آج کے دن ہی یہ جو فنڈز ہیں اس کو ٹرانسفر کیا جانا ہے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں۔ اب حکومت تو الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور فیڈرل کیبنٹ نے جو منظوری ہے آج اجلاس سے پہلے وہ دے دی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ جناب یہ ذمہ داری ہم نہیں لیں گے، یہ الیکشن کمیشن کو فنڈز کی فراہمی کا جو بل ہے یہ نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔ نیشنل اسمبلی میں پھر یہ بل پیش کیا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ بل پیش کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیشنل اسمبلی کے فورم پر تقریر کرتے ہوئے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ فوری انتخابات کا انعقاد ملکی مفاد میں نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اس کی مختلف وجوہات بتائیں، اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، اب اگلا مرحلہ ترقی کا ہے، پی ٹی آئی چاہتی ہے IMF معاہدہ نہ ہو، یہ ناکامی کے بعد ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ گزشتہ سلیکٹڈ گورنمنٹ نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کیا، 1 سال پہلے سلیکٹڈ گورنمنٹ کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا، اور اس کے بعد سے یہ مختلف جو ہیلے بہانے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتوں کو تحلیل کرنا بھی پاکستان کو ایک آئینی بحران کا شکار کرنے کے لیے ہی تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کی، لیکن اس وقت جو ہے انتخابات کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور ٹھیک اس وقت جب اسحاق ڈار صاحب یہ تقریر کر رہے تھے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ آف پاکستان کا اجلاس بھی جاری تھا، اور سینٹ آف پاکستان کے اجلاس میں طاہر بزنجو صاحب ہیں سینیٹر، ان کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں صوبوں اور وفاق میں بیک وقت انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ جو قرارداد ہے یہ جو قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اب جو امکان نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نیشنل اسمبلی اس بل کو مسترد کر دے گی، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر اگلا جو لاہے عمل ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا، کیونکہ جو کل الیکشن کمیشن کی طرف سے رپورٹ نے تو فائنل ہونا ہی ہے اور اس نے سبمٹ ہونا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ حکومت کی طرف سے واضح طور پر اس بات کا اشارے مل رہے ہیں کہ وہ انتخابات کے لیے جو فیصلہ دیا گیا تھا 3 رکنی بینچ کا، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس 3 رکنی بینچ کی طرف سے دیے جانے والے فیصلے کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ جو 4-3 اور 3-2 والی لڑائی ہے وہ اسی ابہام کے اندر رہتے ہوئے یہ جو اپنا جو پولیٹیکل جو ان کی پیش قدمی ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر تشریح کے لیے ہم چلے گئے تو پھر یہی ایسا ہی کو 5 رکنی بینچ بن جانا ہے اور 3-2 سے تشریح آ جانی ہے، لہذا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو تشریح کے لیے جانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئی ایک ڈیولپمنٹس ہیں وہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران سامنے آئیں گی، اور اسی دوران پتہ چلے گا کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے کل یہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ سبمٹ ہونے کے بعد کیسا آرڈر جاری کرتا ہے۔ کیا اس معاملے کو دوبارہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ میں لے کے جائیں گے یا ایک جواب طلب کیا جائے گا، کیونکہ اس نے پھر اب آگے ایڈوانسمنٹ کے اندر جانا ہے اور اس کے بعد ہی کوئی نئی صورتحال ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔